बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, ये एक बड़ी संजीदा सूरत हाल है और किसी को भी इसका इदराक नहीं हो रहा। यानी जो आपको पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है वो सही पिक्चर नहीं है। मैंने, क्योंकि आपको याद है 2022 में हमने फ्लड्स के अंदर काम किया था, तो बहुत सारे इलाकों में अपनी टीमें बनाई थी। हमने उनसे रब्ता किया और जो चीज़ें अब पता चली हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। वो इतनी खौफनाक हैं कि सूबाई हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या तो उनका अंदाज़ा नहीं है या वो पब्लिक को बताना ही नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। भारत की जानिब से जो 3 दरिया हैं जिनमें अभी तक तुगयानी आई है, एक दरिया में पानी बढ़ा है और दरिया सिंध में भी पानी बढ़ा है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं। मकबूजा कश्मीर में बारिशों की वजह से जो एक फ़्लो है वो दरिया झेलम में भी आया, लेकिन दरिया झेलम में सैलाब नहीं आया। दरिया चनाब में मज़ीद पानी भारत की जानिब से दाखिल हो रहा है और लगातार वहाँ पे पानी का फ़्लो बढ़ रहा है। जो वहाँ से इत्तलात आई हैं दरिया चनाब से वो ख़तरनाक हैं। जम्मू में तूफ़ानी बारिशें शुरू हो चुकी हैं और ये जो पानी है ये दरिया चनाब में आएगा, जबकि एक पानी बहुत बड़े पैमाने पर दाखिल होने वाला है दरिया सतलुज में, क्योंकि भारत में जो दरिया ब्यास का इलाका है वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे कैशमेंट एरिया बना है। वो जो कैशमेंट एरिया बना तो वहाँ बारिश हो रही है और उस कैशमेंट एरिया का जो वहाँ से पानी है वो सीधा पहुँचेगा दरिया सतलुज में, और दरिया सतलुज में एक बहुत बड़ा रेला इस वक्त भी गुजर रहा है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अगले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के तीनों दरियाओं में पानी का जो फ़्लो है वो बढ़ जाएगा और भारत की जानिब से मज़ीद पानी आएगा। डिपेंड करता है कि भारत कितना पानी छोड़ता है और कितने पानी को रोकता है। अभी तक क्योंकि भारत के अंदर भी सैलाब वाली सूरत हाल है, वहाँ पे जम्मू से लेकर नीचे पंजाब तक और वहाँ से राजस्थान तक ये पूरी पट्टी में पानी फैला हुआ है और यही पानी पाकिस्तान की जानिब दरियाओं में छोड़ा जाता है। तो 3 दरियाओं की जो सिचुएशन है वो अब आपके सामने, और उसकी वजह से पूरा का पूरा पंजाब, लगभग अपर पंजाब को छोड़ के नीचे जितना पंजाब का इलाका है वो सारा का सारा बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो अपर पंजाब के शहर हैं वो बुरी तरह पहले ही सैलाब में मुतासर हो गए थे। जो पाकिस्तान में बारिशें हुई थी और अभी दोबारा बारिशों की पेशन गोई भी है, और जो इंडिया में और जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही हैं उनका पानी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो आपको मीडिया ने नहीं बताया। मीडिया सिचुएशन बता नहीं रहा और सोशल मीडिया सिचुएशन को बता रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। डिजिटल मीडिया की वजह से बेशुमार जानें बची हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं थी पंजाब की। इन्होंने लोगों को बिल्कुल आगाह नहीं किया, लोगों को बताया ही नहीं कि किसी किस्म का सैलाब आ रहा है या कोई हिफाजती इक़दाम किए जाएं या लोगों को उनके इलाकों से और मवेशियों को निकाला जाए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उसकी वजह से लोग बेखबर रहे। लेकिन सोशल मीडिया ने फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन को फैलाया, हर तरफ से इंफॉर्मेशन आई। जो इंफॉर्मेशन इंडिया से मिलती थी सोशल मीडिया उसको सोशल मीडिया पे डालता था, और क्योंकि पाकिस्तानी अब बहुत बड़े पैमाने पर फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर को, यूट्यूब को देखते हैं, तो इन साइट्स के ऊपर उनको आइडिया हो गया कि क्या होने जा रहा है। और फिर क्योंकि सब अब मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन का दौर है तो इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलती है, तो लोग महफूज मकामों की तरफ मुंतकिल हुए हैं, महफूज मकामात की तरफ। अगर ये मामला आज से 10-15 साल पहले हुआ होता तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता। जो अब तक तबाही हुई है, जो हम देख रहे हैं, बेशुमार पुल गिर गए हैं, बहुत सारी सड़कें बह गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है ये पूरे सूबा पंजाब के अंदर। और ये जितना नुकसान हुआ है ये अभी बताया नहीं जा रहा, बल्कि हुकूमत इन चीज़ों को छुपा रही है। हुकूमत के पास 2 रास्ते हैं। पहली, वो कोशिश करेंगे इन चीज़ों को छुपाएं और नुकसान को कम से कम बताएं, और दूसरा रास्ता उनके पास ये होगा कि वो इसको बाद में इंडिया के खाते में डाल दें कि भारत ने आबी जारहियत की है। नाज़रीन, सैकड़ों जो देहात हैं उनके इलाकों में बेशुमार जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं और मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। जो फसलें ज़्यादा तबाह हुई हैं वो पूरी जो एक बेल्ट है जिसमें कपास की फसल मौजूद होती है सतलुज के साथ साथ और दरिया रावी के साथ आगे इलाकों में, तो कपास की फसल तकरीबन सारी तबाह हो गई है। चावल बहुत बड़े पैमाने पर उगता है इन्हीं इलाकों में जहाँ पे ये सैलाब आया है, तो चावल की फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जबकि गन्ने की फसल का भी बहुत नुकसान हुआ है। गन्ना देखें, ये वो फसलें जो पानी ज़्यादा पीती हैं। तिलों की जो पैदावार थी वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, और पूरे इस रीजन के अंदर जो सब्जियों की सप्लाई लाइन है
وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سبزیاں ہیں وہ شہروں کے آس پاس جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ سبزیاں اگا کے مارکیٹوں میں پہنچائی جاتی ہیں تازہ سبزی. اور اب سبزیوں کی صورتحال یہ ہے کہ فلڈ کا پانی آنے کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی ہیں اور سبزیوں کی قیمت بھی مارکیٹ کے اندر ایک دم بڑھ گئی ہے. لوگوں کے مویشی بہت بڑے پیمانے پر مارے گئے ہیں. یعنی اگر گاؤں میں کسی کی ایک گائے یا ایک بھینس مر جائے نا تو لوگ ان کے گھر میں افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے یا کٹی پیدا ہو خاص طور پہ تو لوگ مبارکباد دینے کے لیے بھی جاتے ہیں. لیکن یہاں بھیڑ بکریوں کو تو آپ چھوڑ دیں, جو گائیاں ہیں جو بھینسیں ہیں وہ بڑے پیمانے پہ ہلاک ہو رہی ہیں. اور ابھی تو آگے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے, وبا پھیلنے کا اندیشہ ہے, کیونکہ پانی جہاں پہ کھڑا ہو جائے وہاں صورتحال کیا ہوتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو اس وقت پاکستان میں جعلی حکومت بٹھائی گئی ہے. یہ تو چھوٹے موٹے سانحے سے یا معمولی ڈیزاسٹر سے نمٹنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی. یہ تو ہر چیز کو صرف کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت میڈیا کے اندر اپنی اشتہار بازی کر دیتے ہیں, تھوڑا سا ٹک ٹاک کر لیتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں کرنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ یہ اس ڈیزاسٹر سے نکل گئے. لیکن یہ جتنا بڑا سانحہ ہے, اس سانحے کے اوپر اس سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک جعلی حکومت پاکستان پر مسلط کی ہوئی ہے جو اتنے سنجیدہ حالات میں بھی جعلی کاروائیاں ڈال رہی ہے. یعنی جو گندم سٹور کی گئی تھی اس کے اوپر سے بھی پانی گزر گیا, وہ بھی تباہ ہو گئی. جو زرعی آلات اور مشینری ہے کسانوں کی وہ بڑے پیمانے پر تباہ ہوئی ہے. تو اب مریم نواز صاحبہ پہنچی. دیکھیں نا, اس موقع پر بھی اگر کوئی سیاست کرے اور اس موقع پر بھی اگر کوئی ٹک ٹاکس بنائے یا کوئی اس طرح کی کاروائیاں ڈالے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ انسانیت بھی ہے اس کے اندر؟ یہ وزیر آباد پہنچی مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کے کارکنوں سے ملی. اب یہ میڈیا نے ثابت کر دیا, یعنی جو پاکستان کا روایتی میڈیا وہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا نہیں مریم نواز بڑی قربانی دے رہی ہے, پہنچ گئی سلام متاثرین کے پاس وزیر آباد. بعد میں جناب پتا چلا کہ جہاں پہ کیمپ بنایا گیا تھا اسکول میں, مریم نواز کے نکلنے کے بعد لوگوں کو بھی نکال دیا گیا, کیمپ کو تالا لگا دیا گیا, ساری چیزیں بند کر دی گئی اور فیسلٹیز ختم کر دی گئی. یہ صرف مریم نواز کو دکھانے کے لیے یا اس کی ویڈیوز بنانے کے لیے ایک جگہ پہ یہ کیمپ جعلی بنایا گیا تھا. اور یہ جو مقام ہے جہاں پہ یہ کیمپ بنایا گیا تھا یہ سیلاب زدہ علاقے سے میری بات ہو رہی تھی جو مقامی صحافی ہیں ان سے. انہوں نے کہا جی یہ کئی کلومیٹر دور ہے, جہاں پہ سیلاب آیا ہے یہ ایریا اس سے کئی کلومیٹر دور ہے. اور جن لوگوں کو یہاں پہ بٹھایا گیا ہے ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو نون لیگ کے ورکرز ہیں یا وہ لوگ ہیں جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے, زیادہ لوگ وہ ہیں. اور انہیں بٹھا کے وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ڈرامہ کروا کے ایک ٹک ٹاکس بنوا کے انہیں وہاں سے واپس روانہ کر دیا گیا اور یہ دکھاوے کے لیے ایک کاروائی کر دی گئی. لوگ لگاتار بتا رہے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا. کسان رہنماؤں کے جو بیانات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. ایک کسان رہنما ہے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خالد باٹ صاحب ہے, یہ کسان رہنما ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 25 لاکھ ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ جو فصلیں میں نے آپ کو نام لیے ان سب کے انہوں نے نام لے کر کہا کہ یہ تباہ ہو گئی. ایک اور چیز وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیلاب آنے سے پہلے یہ کام شروع ہو گیا کہ جیسے ہی کسان سے گندم اٹھائی مافیا نے تو اب گندم کی قیمت لگ بھگ 75% بڑھ گئی ہے. یعنی اس وقت جو گندم کی قیمت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ 3500 روپے فی من تک پہنچ گئی ہے. یہ 2000 روپے فی من تھی, 2021 لوگوں نے بیچاروں نے اس سے بھی کم میں بیچی ہیں. کسان سے گندم خریدنے کے لیے تیاری کوئی نہیں تھا. لیکن جیسے ہی مافیا نے کسان سے سستی گندم اٹھائی تو 2 مہینوں کے اندر اس کی قیمت تقریباً ڈبل ہو گئی. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا کاروبار ہے جس میں 2 مہینے میں جو آپ پیسہ لگائیں وہ ڈبل ہو جائے؟ بتائیں مجھے, ہے کوئی ایسا کاروبار پوری دنیا میں کہ جو آپ پیسہ لگائیں وہ 2 مہینے میں ڈبل ہو جائے؟ 2 مہینے پہلے جب یہ گندم کسان کے پاس تھی تو آدھی قیمت پہ تھی. 2 مہینے کے بعد آج جب یہ گندم مافیا کے پاس ہے, مڈل مین کے پاس ہے, تاجروں کے پاس ہے, ان سرمایہ داروں کے پاس ہے تو اس کی قیمت ڈبل ہو گئی. یہ کھیل مریم نواز نے کسانوں کے ساتھ کھیلا ہے اور جعلی سرکار کے جعلی دورے ہو رہے ہیں. ایک جو ہے وہ وزیر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میری سوسائٹی نہیں ڈوبی, اور بھئی پورا پاکستان ڈوب گیا, اس کو اپنی سوسائٹی کی پڑی ہوئی ہے کہ جی میری سوسائٹی نہیں ڈوبی. اور لوگ وہاں کھڑے ہو کر بتا رہے, بزرگ میں ان کو سن رہا تھا, وہ رو رہے تھے کہ میں نے پورے زندگی کی جمع پونجی یہاں پہ لگائی. خواتین روتی رہی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی جمع پونجی زیور بیچ کے گھر بنائے اور ہمارے گھر ڈوب گئے وہاں پہ. یہ پارک ویو سوسائٹی میں علیم خان کی, اور وہ بضد ہے کہ نہیں میری سوسائٹی نہیں ڈوبی.
اور ایک حکومت ہے ٹک ٹاکڑیوں کی، وہ یہ کہتی ہے جی ہمارے صوبے کے اندر کسی قسم کا سیلاب نہیں آیا اور نقصان نہیں ہوا۔ خاور گھمن صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ صرف ان کے علاقے میں 7 افراد اب تک کی اطلاع کے مطابق جاں بحق ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ گدھ لاشوں کو چھپا دیتے ہیں اور اعداد و شمار نہیں بتاتے، لہذا میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا رہا ہوں کہ صرف میرے علاقے میں 7 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا نے عوام کی جانیں بچائی ہیں، ورنہ حکومت تو ڈینائل میں تھی، وہ تو بتا ہی نہیں رہی تھی، کوئی بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ ناظرین، پاکستان میں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے ہم نے اس کو ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانا تھا، لیکن اس ملک کو ہم نے ایک ریئل سٹیٹ بنا دیا ہے۔ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس کو ویلفیئر سٹیٹ کے بجائے ایک ریئل سٹیٹ بنا دیا ہے، اور اس کاروبار سے منسلک جو لوگ ہیں، جو دریاؤں کے اندر سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، پانی کے رستوں پہ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، جو قدرتی پانی کے رستے بند کر رہے ہیں، جو زراعت کو تباہ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ماحول کو تباہ کر رہے ہیں، جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، ان لوگوں کی پشت پناہی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے آ کر ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ریٹائر فوجیوں کو نوکریاں دیتے ہیں اور بعض اوقات حاضر ڈیوٹی کو بھی۔ تو یہ صورتحال بڑی خوفناک ہے۔ کل تک ملک ریاض کے ساتھ ان کے بڑے سر ملتے تھے، آج کل علیم خان سے اور بہت سارے اور لوگوں سے ان کے سر ملتے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو انہوں نے ہمیشہ طاقتور کی اور پیسے والے کی پوجا کی ہے، اور آج بھی ہم وہی سلسلہ پاکستان میں چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے یہ جو سیلاب آیا تھا نا 2022 میں، اس پہ انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی تھی۔ عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی تھی، بعد میں سیلاب آ گیا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے جناب اقوام متحدہ کے بلایا جناب سیکرٹری جنرل کو، اس کو دورہ کروایا، ہیلی کاپٹر پہ جہاز پہ پھرایا، پھر اس کے بعد یہ گئے یورپ سارے اکٹھے ہو کے، وہاں انہوں نے دنیا کو جھپیاں ڈالی، انہوں نے کہا جی فرینڈز آف پاکستان، یہ وہ، ہمیں پیسہ دو، ہمارا ملک ڈوب گیا ہے۔ تو وہاں پہ 11 ارب ڈالر ان کے بقول پلج ہوئے تھے کہ ان کو 11 ارب ڈالر، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، سارا علاقہ دوبارہ تعمیر ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس میں سے جو کاغذوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ صرف 2.8 ارب ڈالر یہ خرچ کر سکے، اور وہ جو 2.8 ارب ڈالر خرچ کیے نا، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اس میں سے کم بھی 70% اماؤنٹ تو خرچ ہی نہیں ہوئی ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اور وجہ یہ ہے کہ مجھے گراؤنڈ پہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ بلاول نے ایک کچا گھر دکھایا تھوڑے دن پہلے، اور تو کوئی نظر نہیں آیا۔ بلوچستان میں انہوں نے کوئی گھر نہیں بنائے، پنجاب میں انہوں نے کوئی NGOs نے گھر بنائے ہیں، لوگوں نے گھر بنائے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے کوئی 2000 مکانات ہم نے تعمیر کروائے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب حکومت نے ساری نے مل کے بھی 2000 مکان بنائے ہوں گے، یا سندھ حکومت نے ساری نے مل کے بھی 2000 مکان بنائے ہوں گے۔ تو کام نہیں کیا انہوں نے، یہ پیسہ کہاں گیا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت عوام کو کھڑا کیا تھا 2022 کے سیلاب میں، لیکن یہ سیلاب اس سے زیادہ خوفناک صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ جو پانی انڈیا سے پاکستان کے 3 ادھر مشرقی دریاؤں والی سائڈ پہ آیا، ایک مغربی دریا ہے وہ دریائے چناب، اب یہ پانی دریائے سندھ میں جا رہا ہے، اور آنے والے گھنٹوں میں یا 1-2 دنوں میں سندھ کے اندر اب ایک بڑی خوفناک سیلابی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، اور وہاں پہ پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی۔ سندھ کو کئی دنوں سے پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس قسم کی تباہی آ سکتی ہے، لہذا تیاری کرنا ضروری ہے۔ قصور ناظرین بہت خطرے میں، کیونکہ جو ستلج کا پانی ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پیچھے سے اور پانی آ رہا ہے۔ دریائے بیاس کے اندر جو بارشیں ہو رہی ہیں وہ پانی بھی ستلج کی طرف آئے گا اب، اور یہ بڑا خطرہ ہے کہ پورا قصور کا جو ضلع ہے وہ ڈوب سکتا ہے۔ اب اس ضلع کو بچانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ بہت بڑی زرعی زمینوں کو مکمل طور پہ تباہی کی نظر کرنا پڑے گا۔ آپ کو کچھ ایسے بند توڑنے پڑیں گے جس کے بعد قصور شہر جو ہے وہ بچ سکے گا، ورنہ پورا قصور شہر ڈوب جائے گا، لوگوں کا کھربوں روپے کا نقصان ہو جائے گا، اربوں کا نہیں کھربوں روپے کا نقصان ہو جائے گا، ایک ایک علاقے میں اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ لہذا قصور شہر کو بچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کچھ اور آگے شہر ہیں ان کو بچانا بہت بڑا چیلنج ہے، اور دریائے سندھ کو کیسے مینج کیا جاتا ہے، کیونکہ دریاؤں کے اندر سوسائٹیاں بن گئی ہیں، دریاؤں کے اندر لوگوں نے ڈیرے بنا لیے ہیں، دریاؤں کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اپنا اپنا ایسا نظام بنا لیا، اور یہ جو کچے کے علاقے ہیں یہاں پہ بھی بڑے بڑے مافیات اور قبضہ گروپ ہیں، اور یہ سیاستدان ہیں زیادہ تر، انہوں نے زمینوں پہ قبضے کر کے اپنی فصلیں لگائی ہوتی ہیں، تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے غریبوں کی زمینیں اور دیہات جو ہے وہ ڈبو دیتے ہیں۔ جیسا کہ مبینہ طور پہ ابھی پارک ویو سوسائٹی کو بچانے کے لیے وہاں پہ لاہور میں کئی علاقوں میں پانی داخل کروا دیا گیا بند توڑ کے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پارک ویو سوسائٹی بھی ڈوب گئی، اس نے بھی ڈوبنا تھا وہ بھی ڈوب گئی، بچ تو نہیں سکی وہ۔
لہذا اسی طرح جو ہے وہ رمضان شوگر مل کے بارے میں لوگ وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. بہت سارے لوگوں نے انٹرویوز دیے کہ شریف خاندان کی جو رمضان شوگر مل ہے، اور ایک لوگوں نے بتایا کہ چنیوٹ میں جو شوگر ملز ہیں، ان ملوں کو بچانے کے لیے بند باندھے گئے اور کسانوں کے گھر اور ان کی زمینیں اور عام شہریوں کی جو کچی آبادیاں ہیں ان کو ڈبو دیا گیا کہ جناب یہ بڑے بڑے لوگوں کی ملیں محفوظ رہیں، یہ ملیں بچنی چاہیے، اور ان ملوں سے وہ لوگ اربوں روپیہ کماتے ہیں تو ان کو بچا لو، غریبوں کے گھر بہنے دو، غریبوں کے گھر ڈوبنے دو. یہ ملوں کے مالک اتنے امیر ہوتے ہیں نا کہ اگر پانی چلا بھی جائے تو یہ پھر بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن غریب آدمی اتنا غریب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کے گھر سے پانی گزر جائے نا، یا ایک دفعہ پانی چڑھ جائے تو اگلے 10 سال تک بیچارے کی کمر سیدھی نہیں ہوتی. اور یہ بات ایک حقیقت ہے، یہ لوگ نہیں سمجھیں گے. وہ باقی زندگی ایک نئی شروعات میں گزار دیتا ہے اور اس کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے، یہ سچائی ہے. تو ناظرین، جو پہلے پاکستان کو پیسہ ملا وہ بھی سیلاب زدگان پہ استعمال نہیں کیا گیا، تو اب پاکستان کو پیسہ کون دے گا اور کیسے پیسہ پاکستان کو ملے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا اس وقت ہمارے پاس جواب نہیں ہے. کچھ اور ناظرین خبریں ہیں. ایک تو ناظرین یہ کہ مصدق ملک صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ دریاؤں کی زمینیں کاٹ کر ہوٹل ہاؤسنگ اسکیمیں بنانے والے طاقتور افراد کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ مصدق ملک نے کہا. یہ کارروائی نہیں کوئی کر سکتا، جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف نہیں ہو سکتی. وہ امیر مقام کا ہوٹل تھا نا دریا کے بیچ میں، علی امین گنڈا پور نے صرف ایک دیوار کا ایک چھوٹا سا حصہ گرایا، اس کے بعد علی امین گنڈا پور کو ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ معاملہ طے کرنا پڑا گورنر ہاؤس میں. ورنہ دیکھیں نا، جس آدمی کا وہاں پہ ہوٹل بنا ہوا ہے، جس نے اتنا بڑا ایریا کور کیا ہوا ہے، دریا کا رستہ روکا ہوا ہے، غریبوں کے سارے ہوٹل گرا دیے، اور اس کا بڑا ہوٹل جو بالکل سینٹر میں ہے، جس نے سب سے زیادہ رستہ روکا ہے، اس کو یہ گرانے کے لیے گئے تو ایک دیوار کی چند اینٹیں ہٹانے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکے. بعد میں 2 مرتبہ گنڈا پور صاحب انہی کے ساتھ دیکھے گئے، امیر مقام کے ساتھ، اور انہوں نے امیر مقام کے ساتھ اپنے معاملات پھر ٹھیک بھی کیے. ہو سکتا ہے معافی بھی مانگنی پڑی ہو، لیکن دیکھیں نا، طاقتور آدمی ہے، کچھ نہیں کر سکے. اسی طرح علیم خان کی سوسائٹی اگر پانی میں بنی ہوئی ہے، یا اور طاقتور لوگوں کی سوسائٹیاں اگر پانی میں بنی ہوئی ہیں، تو یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی ان کے خلاف، نہ یہ کرنا چاہیں گے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتی ہے، اور ویلفیئر اسٹیٹ کو بناتے بناتے پاکستان کو ریئل اسٹیٹ بنا دیا ہے. لہذا یہ ان کا کاروبار ہے، یہ اس کے اندر کچھ نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اور کیڑے مکوڑے کیا بیچتے ہیں. ان کی توجہ کس طرف ہے، ذرا یہ خبر دیکھیں آپ. یہ خبر جناب امریکہ سے آئی ہے. پاکستان جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے لابنگ پہ، کہ جناب امریکہ کی نظر میں خود کو اچھا ثابت کر دے اور اپنے آپ کو امریکہ کا ایک بہترین اتحادی ثابت کر دے. اور یہ ہو رہا ہے جناب موجودہ رجیم میں. عاصم منیر صاحب، محسن نقوی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، دن رات اس کے اوپر محنت کی جا رہی ہے. یہاں پہ تفصیلات بھی چھاپ دی گئیں امریکن وہاں پیپر میں کہ کیا ٹائم لائن کیا ہے، 2025 میں پاکستان نے لابنگ کے لیے کتنے کتنے پیسے دیے. یہ جنوری 17 کی پیمنٹ ہے، اپریل 8 کی ہے، اور یہ پیمنٹ بھی دیکھ لینا ملینز کے اندر ہے. یہاں پہ یہ $2 لاکھ ایک ہے، $25,000 ایک ہے، اور جناب $50,000 ایک ہے، $2 لاکھ ایک ہے، $1 لاکھ ایک ہے، اور یہ 2 اماؤنٹس اور ہیں بڑی بڑی. اب یہ ساری آپ ملائیں تو یہ ٹوٹل بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے $3.25 ملین. یہ انہوں نے جناب سائن کیے ہیں وہاں پہ لابنگ فرمز کے ساتھ، اور یہ ڈیٹا اب موجود ہے جو فارا کی ویب سائٹ ہے امریکہ کی، وہاں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ صورتحال پاکستان کے لیے بہتر بنانے کے لیے اور امریکن حکومت کے سامنے اپنا امیج بلڈنگ کرنے کے لیے پاکستان کے موجودہ رجیم نے پاکستانیوں کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کس طرح سے امریکہ میں لٹایا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا آنے والے ابھی ویلاگس کے اندر. کچھ ڈیولپمنٹس امریکہ میں ہوئی ہیں وہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن ایک چیز مجھے آپ کو بتانی ہے. دیکھیں، جتنی مرضی مخالفت ہو یا جو مرضی ہو، بات ٹھیک کرنی چاہیے. انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی. خبر میں نے آپ کو پہلے سنا دی تھی، میں نے پورا وہ کیس دیکھا ہے. مولانا طارق مسعود صاحب کو بھی میں نے سنا، 2-4 اور علماء کو میں نے سنا. تو اب مولوی جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اپنا سکور سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو آپ کچھ بھی کہیں، لیکن آپ انہیں گستاخ رسول کیسے کہہ سکتے ہیں. مولانا طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے ایک کسی اور کی بات سنائی ہے اور کسی اور کی طرف ریفر کیا ہے.
جو انہوں نے بات کی نعوذ باللہ اس پہ مجھے بھی بڑا دھچکا لگا سننے کے بعد، لیکن جب میں نے علماء کی رائے سنی تو انہوں نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہے وہ گستاخی رسول نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ان سے سکور سیٹل کرنے کے چکر میں کچھ مولوی جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کر رہے ہیں. لہذا یہاں پہ ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انجینئر صاحب کی حفاظت کا بھی بندوبست کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو بھی روکنا چاہیے جو نفرت پھیلاتی ہیں، اور یہ رستہ بھی بند ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.